मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आपने भी देखा होंगे अपाइज बच्चे, बिल्कुल जो है वो लूले बच्चे, बिल्कुल हाई हैंडीकैप बच्चे, हाथ पैर उनके खराब, वो ना दिमाग से ठीक है ना हाथ पैर से ठीक है। अब इन पर रिसर्च 27 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया और उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। उस जाहिल को ये खबर नहीं थी कि मैं मार अपनी बीबी को नहीं रहा हूं। 80% बच्चे ये वही हैं कि बाप माँ उसकी प्रेग्नेंट है और बाप ने अपनी बीबी को मारा। उस जाहिल ने मारा बीबी को, मगर इसका असर सीधा उसके पेट के बच्चे पर हुआ। अब चाहे तुम उसको दिखा के लाओ दिल्ली या बंबई दिखा के लेके जाओ, इसका कोई हल तो किसी के पास है नहीं, इसका कोई हल नहीं निकल सकता। अब मेरी तवज्जो कीजिए, मां के पेट के अंदर बच्चा है, उसके खाने का असर मां के बच्चे पर होता है, टेंशन का असर बच्चे पर होता है, रोने का असर बच्चे पर होता है। डॉक्टर कहता है कि तुम अगर हेल्दी बच्चा चाहती हो तो टेंशन मत रखना, ज्यादा अच्छी गिजाएं खाना, यानी तुम खाना अगर तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन बढ़े तो सेब खाना, अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो तो प्रेगनेंसी के मौजूद दौर में तुम ज्यादातर बादाम खाना। अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा ताकतवर बने तो विटामिन सी के लिए संतरा और विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? सीटी दे रही है, सीटी। जोर से बोलें, आवाज कम कर दे, जोर से बोलें। ये बताएं असर होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ पर पानीपत है, पानीपत करनाल, यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना मुसलसल तसलसल के साथ बच्चा रोया, हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ बच्चा। एक दिन हजरत फकरुद्दीन बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूँ। दरवाजे पे पहुंचे, कहा इसके घर में कोई है? बाप निकल के, जी ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा ये रो नहीं रहा है, अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये ना सोया है ना सोने दिया, 1 महीना लगातार हो गया, आप इसको वली कह रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। कहा आप अपने बच्चों को मेरी गोद में लाइए। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूंका, दूसरे में बच्चा खामोश। अब मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, वो मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जो अपने बच्चे को याद रखें। अगर तुम्हारा बच्चा ट्रक के नीचे आएगा तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी, तुम बचा लोगी, मगर मुझे बताओ अगर तुम्हारा बच्चा जहन्नम में चला गया तो क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? क्योंकि पेट से शुरुआत हो जाती है, मां की आदतों का असर बच्चे पर होता है। जरा गौर करें, उन्होंने कान में पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। पूछा बाप ने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ के फूंका है? आप बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये मां के पेट में आया ना बच्चा तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। बच्चे की ग़िज़ा, रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। मगर जब बच्चे का बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चा कुरान के लिए रोता था, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। इसका मतलब क्या है? हजरत राबिया बसरी, थोड़ा सा इसका ईको और कम कर, राबिया, बोलो राबिया, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए भाई नारा ना लगाना, खुदा रसूल का बात पढ़ो, पीछे जाके बैठ जाओ। इन्हें देख के हंसना नहीं है, अल्लाह ने इनको बनाया है। बिल्कुल किसी का मजाक ना उड़ाना, जिंदगी में अपनी याद रखना, किसी का मजाक ना उड़ाना, वरना मजाक उड़ते हुए देर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, हमसे मुझसे हमसे सब बेहतर है। आप अपने बारे में गौर कीजिए, बस कुरान ने ये क्या अपने बारे में गौर करो। जब खुद ठीक हो जाता है ना तो फिर तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरे से तबलीग होने लगती है। मुफ्ती आजम जिधर से गुजर गए आज भी उनके कदम की धमक उस जगह मौजूद है। अली वासिफ कहते हैं एक बड़ा इंसान जिधर से गुजर जाए कयामत तक उसकी बरकतें उस जमीन पर रहती। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों से देखता हूं, राबिया बसरी एक 5 औरत, 5 थी, औलाद थी, कनीज थी, आजाद औरत नहीं थी। आज गौर करें आप, महारानियों और महाराजाओं की बीवियां, शहजादियां कितनी आई और अब भी कितनी हैं जो फैशन में मुलव्विस हैं,
पूरे दिन फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, खुदा उसके रसूल को नाराजगी का सबब बनती हैं, बनाती हैं अपने आप को। मगर याद रखें मेरी बहनें बैठी, तुम मरोगी, तुम्हारा सिस्टम खत्म, नाम खत्म। मगर राबिया बसरी का रंग काला था, गोरा नहीं था। मगर मियां एक बांझ औरत, मगर 1400-1300 बरस हो गए तकरीबन, आज भी डींगरपुर में उसका जिक्र ये बता रहा है कि फना से मोहब्बत करो तो फना हो जाओगे, और बका से मोहब्बत करोगे तो बाकी। राबिया बसरी के पास जब कोई औरत आती थी तो हाथ जोड़ के कहती थी, खुदा का वास्ता देती हूँ मेरी बहन अब तू प्रेग्नेंट है। चूंकि प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। जब वो उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो हाथ ऐसे करके फैलाती है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये बात सिखाना। अब इमाम गजाली कहते हैं जब वो हाथ उठा के कहती है ना, मेरे मालिक मैंने इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही। प्रेगनेंसी की तकलीफ औरतें जान सकती हैं, मर्दों को इसका एहसास नहीं हो सकता कितनी तकलीफ से गुजरती है एक माँ जब पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। हम किसी न किसी माँ के पेट के बच्चे, अपनी माँ के हाथ जरूर चूमा करो, चाहे हमारे चूमो मत चूमो। माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, माँ बड़ा दर्द सहती है, तब कहीं जाकर के हम दुनिया में आते हैं, बड़ी तकलीफें। मगर इमाम गजाली कहते हैं जब माँ हाथ उठा के कहती है ना, मेरे मालिक मेरे पेट में बच्चा है, मुझे ये मंजूर है मेरे मालिक, मगर मेरे रब एक करम करना, मैं सारी तकलीफें उठा रही हूँ, मगर एक करम करना, जब ये पैदा हो तो फिर बेटा तो मेरा बने मगर तेरा बंदा बन जाए, ये नेक बन जाए, ये जहन्नम से बच जाए। अपने बच्चों को करीब में बिठाला करो, रात के वक्त में मुसल्ले बिछा के उनके चेहरे देख के कहा करो, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा दे। आज का जमाना बड़ा सख्त है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ऐसा फितने घरों में कूदेंगे लोगों के। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इश्क रसूल अपने बच्चों को सिखाओ। मेरा इमाम बरेली से फरमाता है, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और दूध पिलाते पिलाते जब वो फीडिंग कराती है, और जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ देती है तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, फला के बच्चे उनकी कहना नहीं मानते, इनका बच्चा कहना नहीं मानते। इधर देखो, अब एक नुक्ता यहां पर और बयान कर देता हूं, अब समझदार लोगों अच्छे से समझ जाओगे। एक साल का बच्चा जब बोलना शुरू होता है, और जब अब बाप उससे कहता है कहो बेटे, इमाम गजाली कहते हैं जब, अच्छा देखा होगा आपने, ये उलमा, हफ्फाज, कुर्रा, मौलाना, ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। होते कि नहीं होते? बोले होते, अक्सर 90% होते हैं। एक तो कोई बदबख्त हो तो उसका जिक्र भी करना कोई जरूरी नहीं, परसेंटेज ज्यादा यही है कि उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते ही होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब 1 साल का बच्चा आपकी गोद में हो ना, और जब वो बोलना शुरू करे और आप उसको समझाना, उससे कहना अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्स में कहेगा अब्बा। आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, बल्कि उसके अल्लाह कहलवाता है उससे, और ये कहता है देख बंदे, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अल्लाह बच्चे जानवरों की तरह हो गए इंसान। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने खाना बनाते बनाते मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। मैं 10 साल का हो गया था, मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे कैसे मनाया जाता है? सेलिब्रेशन, केक लाइए, ये लाइए, वो लाइए। और हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते थे? कहते मेरा बर्थडे था, यौम पैदाइश, और मैं उस दिन 10 साल का हुआ था। मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। कहते मैं खेल में था, बच्चा था लगा। फिर मेरी माँ ने रोटियां छोड़ी, रोटी बना रही थी, उठी तो रोटी गिर गई, मगर जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते बैठ गया, खून निकला, मैं कांप गया, दिल में दर्द बैठ गई। रो के बोला माँ मैं जा रहा हूँ। मैं नमाज को गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कदा नहीं हुई। माँ मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूँ, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूँ, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था। क्यों मेरी माँ, क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे मालिक, मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे बात यह है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल, मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी LED लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूं, कुछ खबर नहीं, अपने पैगाम दे, डाकिया हूं डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल करें, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते, क्योंकि ये तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं,
وہ کیا سمجھتے ہیں جن کے گھروں موبائل میں 10 سال کے بچے گندی تصویریں دیکھنے لگے؟ کیا سمجھتے ہیں ان کی نسل اب بربادی کی طرف جا رہی ہے؟ بربادی ایسی، یہ امام حسن کا مہینہ، اعلی حضرت کا مہینہ، یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، لڑکی کبھی ناک نہیں کٹاتی، لڑکی سر بلند کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو لڑکی جا کے دیکھے مدینے میں، مدینے میں ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹی ہے، باپ نے بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ جب بیٹی آتی ہیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ مجھے تیرے اندر سے جنت کی بو آتی ہے۔ اب آپ نے اپنی بیٹی کو وقت تو دیا نہیں، نہ اس سے بات کی کبھی، نہ اس کے پاس بیٹھے، حالانکہ یہ سنت ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ کیمرہ، وہ پروگرام۔ آپ کی بیٹی ایک ماڈرن اسکول میں پڑھ رہی ہے اور وہ سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہی ہے۔ آپ کا 10 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 10 سال کا بچہ بتوں کے سامنے ہاتھ، انہیں جو ہے وہ یہ جو اسکول ہیں اپڈیٹڈ اسکول جسے آپ انگلش میڈیم اسکول کہتے ہیں، ان میں اب اپنا مذہب وہ لوگ فروغ کر رہے ہیں۔ ہمارے 3 سال کا بچہ کیا وہ گورنر بنے گا؟ اسے اسکول بھیج دیا، کیا مطلب ہے؟ وہ سو کے اٹھا نہیں، اسے اسکول بھیج دیا، وہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ بچوں پر کہ 3 سال کے بچہ اس سے ناک صاف کرنی نہیں آتی، اس کو اسکول بھیج دیا۔ اب آپ کے بچے سے وہ کیا کروا رہی ہے؟ وہ اپنے حساب سے کروا رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کے بچے سے ہاتھ جڑوا جائیں بتوں کے سامنے، میری بات یاد رکھنا، اور جو اپنا لوگوں کو اپنا دین مبارک، ہمیں اپنا دین مبارک، اور ہمارا دین یہ ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں سید صاحب سنیے میرے بیٹے کو میں اسکول والوں نے نکال دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرے بیٹے کو، ہم آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ خارج کر رہے ہیں، یہاں سے اس کو نکال رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے اپنے آپ کے بیٹے سے کہا ذرا اس بت کے سامنے ہاتھ جوڑو، تو اس نے ہاتھ نہیں جوڑے بلکہ اس طرف کو تھوک دیا، اور پھر ہم نے اسے نکالنا پڑا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی تعلیم ہے تو نے میرے بچے کو سکھا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی معبود، کوئی معبود، کوئی معبود۔ فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی چلی، لڑکی گئی نہیں ہے۔ وہ جو بچپن سے جب اس نے آنکھیں کھولی تھی تو کیا دیکھا کہ امی فلم دیکھ رہی ہیں، امی ابا بے غیرت وہیں بیٹھا ہے، دیوس بھائی بھی وہیں بیٹھا ہے، سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، گندی تصویریں آ رہی ہیں، رقص ہو رہا ہے، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ بچی بچپن سے یہی دیکھتی دیکھتے جوان ہوئی، اور جوان ہونے کے بعد اس نے پھر دیکھا کہ امی جان فلم دیکھتے دیکھتے ایموشنل بھی ہو جاتی ہیں۔ کیسے کہ جب کوئی ایسا سین آتا ہے جس میں ہیرو ہیروئن ملتے نہیں تو امی ایموشنل ہو جاتی ہیں، اور جب ہیرو ہیروئن بھاگ جاتے ہیں امی بڑی خوش ہوتی ہیں۔ اب یہ امی کی لڑکی بھی وہی کرنے گئی ہے جو اس نے 20 سال لگاتار دیکھا ہے۔ اب اگر وہ نکل گئی تو افسوس کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ عورت کیوں رو رہی ہے میری بیٹی نے ناک کٹائی؟ کیوں روتی ہے؟ ارے پہلے تو بدبخت تو نے ناک کٹائی۔ اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر تو اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں بلکہ تیرا سر فخر سے بلند کر دے۔ راستے خود ہی، مگر آپ لوگ مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ ہم تقریر کریں وہ کہتے ہیں سنو پھر چلو۔ بہت کرم ہے کہ وعدے پہ وہ نہیں آئے، بڑے مزے میں شب انتظار گزری ہے۔ پھر ہم بھی یہی ہے کہ تفکر میں ہیں، اللہ چاہے گا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کسی کے تو سمجھ میں آئے گی ہماری باتیں، کوئی تو سمجھے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اب آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک گھرانہ آپ سے کے سامنے اس کا تعارف کراتا ہوں۔ وہ ایسا گھرانہ ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں جسے اہل بیت سے محبت ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی گھرانہ، ایسا کوئی گھرانہ، ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ وہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ گھرانہ ہے میاں کہ جہاں پر علی ہیں، سیدہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، زینب ہے۔ وہ نبی کا گھر ہے۔ تو اس سے بڑا گھر کوئی گھر ہے کوئی اتنا بڑا گھر جو حضور کے اہل بیت ہیں؟ اچھا ادھر دیکھیں،
مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو میری بیوی کچھ پریشان تھی، سیدہ خاتون جنت۔ میں نے پوچھا فاطمہ آپ پریشان کیوں؟ اچھا یہ پوچھ لیا کرو بیوی سے، غصے میں کبھی گھر جاؤ اور بیوی بھی غصے میں ہو تو جھگڑا نہ شروع کرو، بیوی کو مناؤ، کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے، اس سے پوچھو، یہ اس کا حق ہے۔ روٹتے تو وہی ہے نا جو محبت کرتی ہیں، روٹ جاتی ہیں آپ انہیں مناؤ، آپ مناتے نہیں سیدھے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو مناؤ، تھانے دار کو منانے سے بہتر ہے بیوی کو مناؤ۔ اب جب کوئی عورت روٹ جائے نا تو آپ پریشان نہ ہوا کرو، عورت کا روٹ جانا یہ کوئی بری بات نہیں۔ میری امی عائشہ کبھی روٹ جاتی تھی نا تو میرے حضور ان کو منا لیا کرتے۔ اور یہ میاں بیویوں کی ماشاءاللہ کافی پنچایتیں ہمارے جیلانی بھائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے حضرت بھی کرتے ہوں گے، مگر میرا اپنا تجربہ سب سے اوپر تو نہیں ہے مگر اوپر ہے۔ یہ تجربہ ہے، میں نے جتنی بھی معاشرے کو دیکھا ہے اس میں یہی بات ہے، میاں بیوی جب تک آپس میں بات کرتے رہیں گے ان کا معاملہ نہیں بگڑے گا۔ جب وہ ایک دوسرے کے ذریعے بات کریں گے، جب وہ خود گفتگو کریں گے تو مسئلہ بگڑے گا نہیں۔ اچھا ایک طرف امی ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو جب امی کوئی بات کہہ رہی ہو تو اس وقت امی کا حوصلہ بڑھا اور کہو کہ میری امی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ غلط کہہ رہی ہو، اندر کمرے میں لے جاؤ اور کہو دیکھو میری ماں، قرآن نے منع کیا، میں ان سے اف نہیں کر سکتا، تو وہ میری ماں ہے اور بوڑھی ہیں اور وہ بیمار بھی رہتی ہیں، تو دیکھو میں تم سے کہتا ہوں غلطی ان کی تھی مگر چونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میری ماں ہے، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لہذا تم ہی صبر کرو۔ خدا کی قسم یہ چیزیں آپ کی زندگی میں خوشیاں لے گی۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کیوں پریشان نظر آتی ہیں؟ کہنے لگی بچے بڑے بیمار ہیں، آج کوئی پریشانی آ جائے تو چلو فلاں صاحب کے پاس چلو، فلاں صاحب ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ میں کسی صاحب کا مخالف نہیں، میں بھی ایسے ہی خاندان سے بلاک کرتا ہوں، مگر بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ اس طرف جاؤ، میں کہتا ہوں کہ جو انسان اللہ سے دوری بنا دے، اللہ کے رسول کی بیٹی سے کہا تو انہوں نے کہا بچے بیمار، تو علی نے کہا چلو دعا کرتے ہیں، سیدہ نے ہاتھ اٹھا لیے، علی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ آمین کہہ رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ جب دعا علی کرے جو ولیوں کا سردار ہے اور آمین فاطمہ کہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، دعا ہو رہی ہے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے۔ ہمارے بچوں کو سیدہ عرض کرتی ہیں میرے مالک شفا دے دے، فاطمہ 3 روزے رکھے گی، فاطمہ 3 روزے رکھیں گی، اللہ شفا دے دے، شفا دے دے۔ اللہ کا فضل ہوا، شفا ہو گئی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میری بہنوں کو مصلے بچھانا سیکھو، اللہ کے سامنے رونا سیکھو۔ میری بیٹیوں میری بہنوں اپنی آنکھیں بھگویا کرو، تمہارے اشک ادھر ادھر پھینکنے کے لائق نہیں، یہ نالیوں میں جانے والے اشک نہیں ہیں۔ آنسوؤں کا بہترین قدردان اللہ ہے، آنسوؤں کو اگر بیچو گے تو ٹین کے پیپا تو بک جائے گا مگر آنسو کوئی نہیں خریدتا، مگر میرا اللہ کہتا ہے میں بہت مہنگے آنسو خریدتا ہوں، میں ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے دیتا ہوں، میں اتنے مہنگا خریدار ہوں آنسوؤں کا دنیا کا۔ دنیا میں آپ کسی کے پاس چلے جائیں کہیں بھی رو لیں آپ کی عزت گھٹ جائے گی، مگر اللہ کے سامنے روئیں گے تو عزت بچ بھی جائے گی اور بڑھ بھی جائے گی۔ یاد رکھیں اپنے رب کے سامنے میری بہنیں رونا سیکھیں اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا سیکھیں۔ نبی کی بیٹی نے عرض کی مالک شفا دے دے، میں اپنے بچوں کو میں 3 روزے رکھوں گی۔ اچھا صبح کو جب بچے دونوں ٹھیک ہو گئے اس کے بعد صبح کو روزے کی وقت آیا، اچھا سحری کیسے پانی سے کروائی گئی ہے؟ ایسا نہیں، ایسی کوئی سحری نہیں ہے میاں کہ وہ سحری اتنی لمبی کروا دی گئی، اتنا ٹھوس ٹھوس کے کچھ لوگ سحری میں کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اب یہ قیامت کے دن ہی کھائیں گے، اس سے پہلے نہیں ملے گا ان کو، اور شام تک ان کو بری ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی روزے کا مطلب ہوا؟ روزہ تو جب ہے جب آپ کو بھوک لگے، روزہ تو جب ہے جب آپ کو پیاس لگے، جب آپ کو بھوک لگے گی تبھی تو نبی کی بھوک یاد آئے گی۔ آپ ایسے کیسے آپ روزے کی روح تک پہنچیں گے؟ مگر میری بات کو غور کیجئے اور توجہ کیجئے میری بات پر اور دھیان دیجئے میری بات پر، ذرا غور کیجئے۔ حضرت علی صبح کو اپنے گھر کے روزہ رکھنے کے بعد پانی سے مزدوری کرنے کے لیے نکلے۔ آج کے بعد ڈینگر پور سے، دین نگر پور سے کوئی مزدور نکلے اور وہ اپنے گھر سے نکلے تو سر جھکا کے نہ نکلے، سر جھکا کے نہ نکلے، شرما کے نہ نکلے، بلکہ سر اٹھا کے نکلے، اور وہ اس وجہ سے کہ مزدوری کے لیے جانا کوئی بری بات نہیں، یہ علی کی بھی سنت ہے اور نبی کی بھی سنت ہے۔ یہ کیمرے والے لوگ کچھ کم سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر کسی کا چینل بن جاتا ہے تو ایسا نہیں اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، آپ بھی بولو ذرا زور سے بولو،
जरा जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मैं क्या अर्ज कर रहा था, जरा गौर करें। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, जरा गौर करें। हजरत अली मजदूरी करके शाम को लेकर के आए कुछ जौ, और जौ सैयदा ने अपने हाथ से चक्की चलाई, चक्की पीसी, खाना तैयार। मगर खाना तैयार हो गया। अच्छा जरा गौर करें, अजान की आवाज का इंतजार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, बल्कि एक पुरदर्द आवाज आई। और उस आवाज में दर्द था कि मैं मिस्कीन हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती हैं? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा मुझको कुछ दे सकती हैं? मैंने सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने आगे से खाना उठाया और कहा, लो हसन मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ। दोनों बच्चे बोले, फिर हम भी नहीं खाएंगे, हम भी अपने हिस्से का दे के आएंगे। दोनों बच्चे दे करके आ गए। और उसके बाद फिर दूसरा दिन गुजरा। फिर अली पूरे दिन मजदूरी, और अरब के कितने खतरनाक टेम्परेचर, कितने खतरनाक तापमान के दरमियान में आपने जो है वो मजदूरी की है। शाम को लौटे हैं और फिर खाना बनाया सैयदा ने। 2 दिन की रोजेदार नबी की बेटी ने चक्की चलाई, अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई। 2 दिन की रोजादार बेटी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हुआ, आटा बना, रोटी बनी। मगर इसके बाद इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, तो अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें, अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, और वो आवाज ये थी कि मेरे मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भूखी है, मैं यतीम हूँ, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? कि पैगंबर की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? नबी की बेटी ने उठा के खाना अपने हाथ से दे दिया, हसन ने भी दे दिया, पूरे घर ने दे दिया। तीसरी रात गुजरी, तीसरी सहरी फिर पानी से, और पानी से करने के बाद फिर अली तीसरे दिन मजदूरी करने निकले। अल्लाह अकबर। जब निकले, एक हदीस अर्ज से जम करता हूँ। हदीस ये है, ये हदीस मैंने 2 साल पहले मदीने शरीफ में गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पढ़ी थी, 21 रमजान को। आज तक जो पढ़ने का असर है मेरे दिल पे, आज तक वैसा का वैसा ही है कि हजरत अली फरमाते हैं, मैं अपने घर आया, और जब मैं अपने घर आया तो मैं 15 दिन के बाद लौटा था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया, दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम किया। कोई जरूरत नहीं किसी मियां के ताबीज की, कोई जरूरत नहीं कि कोई मुट्ठी में आ जाए मेरा शौहर, कोई मियां ताबीज दे। एक मुट्ठी से जाने वाले काम कर रही हो मेरी बहनों। शौहर जब आए, मनहूस औरतें हैं वो, बदबख्त औरतें हैं वो, बदतमीज हैं वो, जो दूसरों के लिए तो सस्ती हैं, आदमी आए तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। वो औरतें क्या समझती हैं, तावीज वाले घर बना देंगे, घर बिगाड़ना तो तुमने खुद शुरू किया। औरत के मेकअप का सिर्फ इतना मतलब है, और मेकअप का एक मतलब भी समझा। मेकअप का अगर आप उर्दू तर्जमा करेंगे तो मैंने जितनी जिस्तनियां छानी है उसमें एक ही तर्जमा आया। मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना। जब कोई औरत बुरुश उठाए तो ये समझ ले कि वो अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही है, वो कंप्लीट हुस्न वाली नहीं है। और ये सिर्फ मेकअप इस्लाम में इतना था कि जब मर्द को खुश करने के लिए औरत मेकअप करे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है और अगर मर्द उसे देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमा देता है। और अगर यही औरत बदतमीज बेशरम बाजारों में निकले, सड़कों पे निकले, तो फिर इस पर लानत है, लानत है, फिर इस पर लानत है। हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा ने मुस्कुरा के, इसका मतलब अपनी बेटियों को ये समझाना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, मेरा सुन लेना, ये किसको समझाना है, बीबी से नहीं, बहनों से, और अपनी बेटियों से ये कहना कि ये मेरी बेटियों, सबसे बड़ा जहेज नबी की बेटी की सुन्नत है। जब शौहर घर में आए मुस्कुरा के सलाम कर देना, मेरा दामन पकड़ लो, अगर वो घर बर्बाद हो जाए उस घर को आबाद होने से कोई नहीं बचा सकता, जहां दिन रात फातिमा की सुन्नतें अदा होती। जब शौहर आए तो मुस्कुरा के, जल्दी बोलो मुस्कुरा के, इधर बोलो मुस्कुरा के, मुस्कुरा के सलाम कर दें। हजरत अली कहते हैं मुस्कुरा के सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे कुछ भूख लगी है, सफर से हूं, तो कहते हैं मुझे पानी पेश कर दें। कहते पानी, मैंने कहा प्यास नहीं, मगर पी लिया पानी, प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है। कहते मैं अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाए, नहीं आई। जरा गौर करें, धड़कने रोक के सुने, खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, तो नहीं आई। मैंने जब जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की, मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही। मैंने क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रोती है? कहने लगी अपने शौहर को खाना नहीं देता हूँ, आप सफर से। कहा क्यों? जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाक, आप घर में आए हैं तो कई दिन से।
یہ نہیں کہا رکھ کے چلے گئے تھے، یہ کہا کہ آپ کو نہ دینے کا افسوس کھانا، تو کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے ابا نے جو مجھے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا تھا، بیٹھ گیا، بیٹھ کے رونے لگا۔ فاطمہ تو دل کے حال جانتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، مگر پھر انہوں نے رونا شروع کیا تو میں نے کہا آپ کیوں روتی؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا۔ کہتے ہیں علی بچے بھوکے ہیں، مگر میں نے جب حضور کا نام سنا تو پھر میں تڑپ گیا، مدینے کے باغ میں گیا، ایک یہودی کے میں نے کہا علی سے کوئی کام لے لو، اس نے کہا ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول نکالو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے، تھک کے بیٹھ گیا، پھر حضور یاد آ گئے، کہتے پھر میں نے ڈولیں نکالی، کہتے 17 ڈول نکالے، پورے پسینے میں بھیگ گیا، شام ہو گئی، کھجوریں ہاتھ میں لی، خود بھوکا تھا، سفر سے لوٹا تھا، مگر چکھ کے بھی نہیں دیکھی۔ حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور علی نذرانہ پیش کر رہا ہے، یہ نظر لے لیجئے۔ حضور نے دیکھا، کہا علی تیرے بچے بھوکے ہیں، تیری فاطمہ، تیرا حسن، تیرا حسین بھوکا ہے، اس کو نہیں دے کے آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ علی حسن سے زیادہ، علی حسین سے زیادہ اور فاطمہ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ۔ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، میں اپنے علی سے راضی ہوں۔ حضور پھر بولے چل تیرے گھر جا کے کھائیں گے۔ حضرت علی کہتے جب میرے گھر حضور گئے تو حسن لیٹے تھے، بھوک کی وجہ سے حضور نے اٹھایا حسن کو، کھجور کی گٹھی نکال کے جب کھجور منہ میں دی، حسن نے نانا کو دیکھا رونے لگے، حسین نے دیکھا رونے لگے، دونوں بچوں کو پیار کیا۔ سیدہ جب روئی تو فرمایا میری بیٹی یہ دنیا آل محمد کے لائق نہیں ہے، متاع دنیا قلیل، میری بیٹی ہمارے لیے آخرت ہے، کیا تو اس کو مت پسند نہیں کرتی؟ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ ہم نے کس پیغمبر کو بلایا ہے، کس نبی کو بلایا ہے، کس رسول کو بلایا ہے، آخر ہم کس کو بلا بیٹھے ہیں؟ ذرا غور تو کریں آپ۔ میری امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ یاد رکھنا حضور کی محبت سب کچھ ہے، جان ایمان سرکار کی محبت ہے۔ تمہارے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے، 2 گھنٹے چلا لیتے ہو، تم سے 10 مرتبہ درود نہیں پڑھا جاتا، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ ارے کل مرو گے، بولو قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور جب جلوہ فرما ہوں گے، حضور نے پوچھ لیا تیرے پاس تو انسٹاگرام کے لیے وقت تھا، مگر میرا قرآن تو نے نہیں پڑھا جو میں نے تجھ کو دیا تھا۔ اس قرآن پہ تو آج اس قرآن کو تو بھلا بیٹھے ہیں، اس پیغمبر کی لائی ہوئی چیزوں کو تو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہائے افسوس مسلمانوں پر۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں میں تیسرے دن گیا اور تیسرے دن کے روزے سے میرے بچے، میری بیوی، میں بڑی مشکل سے کم آیا۔ فرماتے شام کے وقت میں نے کھانا تیار کیا، فاطمہ نے کھانا تیار کیا، چکی چلائی، 3 دن کی بھوکی نبی کی بیٹی نے اور 3 دن کی روزدار نے کھانا بنایا۔ جب کھانا بن کے تیار ہو گیا، آواز آنے والی تھی، اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، میں ایک غیر مسلم ہوں اور ایک اسیر ہوں، میں ایک قیدی ہوں، میرے گھر میں نے کھایا کچھ نہیں، میں بڑا بھوکا ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، مگر چوراہے پہ کسی نے بتایا ہے جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اسے جا کے جاؤ تو وہ نبی کی بیٹی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کیا آپ ایک غیر مسلم کو کچھ دے سکتی ہے بھوکے کو؟ نبی کی بیٹی نے کھانا اٹھا کے دے دیا۔ حسن کے آگے کا کھانا، علی کے آگے کا کھانا خود نہ کھاتے ہیں، بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے۔ آج یہ تیسرا دن ہے اہل بیت پر۔ ارے تم بھی تو کھانا کھاتے ہو، ہم بھی تو کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی تو کھانا کھاتے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو آپ کہ علی جب اذان کے بعد مسجد میں گئے، دونوں بچے بھوک سے کانپتے تھے، دونوں بچے پیلے ہوتے تھے۔ علی کو جب نبی نے دیکھا، دونوں بچوں کو پیار کیا، اپنے نواسوں کو، اور میرے آقا نے فرمایا علی تیری اس عمل کو، تیری بیوی کے عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ذرا غور تو کریں آپ، یہ روزے 3 دن کے تھے۔ میں نے عرض کیا سیدہ روزے 4 دن کے کیوں نہیں ہیں؟ روزے یہ 3 دن کے کیوں ہیں؟ یہ 2 دن کے کیوں نہیں رکھے گئے؟ تو مدینے سے آواز آئی، یہ یزید کے لیے جواب تھا مدینے سے کہ تو میرے حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھے گا تو یہ گھبرائے گا نہیں، چونکہ اس کی ماں نے گھر میں مدینے میں اس کی تربیت اور اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ حسین بنتے نہیں خدا، جلدی بولو خدا۔ علی، اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے،
کہ مولا علی گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا کر لیتے تھے. گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے. سمجھ میں آیا؟ جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں ہوتی. نہیں سمجھ میں آئی نا؟ بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا. آپ نے پہلے رکعت پر پاؤں رکھا, زین پر بیٹھنے سے پہلے قرآن. کہتے ہیں میری شادی ہوئی فاطمہ سے, جب وہ گھر میں آئی چکی چلا رہی تھی, میں نے کہا سیدہ میں قرآن ایسا پڑھتا ہوں آپ کے ابا کی برکت سے, ایک پاؤں رکھتا ہوں رکعت پر, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا. آپ کیسا قرآن پڑھتی ہیں؟ فرمایا میرے سرتاج اپنے ابا کی برکت سے فاطمہ چکی چلاتی ہے اور اس کے بعد اپنے چکی کے پاٹ کو گھماتی ہے. ایک راؤنڈ پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ یہ ایک عاشق رسول کے چہلم کی فاتحہ ہے. گیلانی بھائی کے دادا مجھے بتایا, حالانکہ بتاتے ہی کسی کو بتاتے نہیں ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے 2 بار حضور کا دیدار کیا. کتنی بار بولو؟ 2 بار حضور کا دیدار کیا. یہ سب ان کی دعائیں ہیں. بزرگوں کی دعائیں لیا کرو. بزرگوں کی دعائیں کبھی خالی. ادھر دیکھو خالی, جلدی بولو خالی. اب آتے ہیں امام حسن حسین پر, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ. اوے بولو تو صحیح ذرا, بولو تو صحیح ذرا یار, بولو. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ, حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا. نانا نانا. اچھا, ہر نبی, علماء لکھتے ہیں ہر نبی سب سے خوبصورت اپنے زمانے میں اس کی آواز سب سے خوبصورت. یہ معجزہ نبی کا ہوتا ہے, اس کی آواز, جلدی بولو, سب سے خوبصورت. اب یوں کہو کہ اسماعیل کے زمانے میں اسماعیل سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں, بولو نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت, آصف بھائی, ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. یوں کہو کہ موسیٰ جدھر سے نکل جائے دن نکل آئے, موسیٰ جدھر سے گزرے جو اللہ کا کلام کرے اس کے چہرے کا حال کیا ہو. اللہ کا ذکر کرنے والے کا چہرہ تمتما جاتا ہے, تو جو اللہ سے کلام کرتا ہو اس موسیٰ کا حال کیا ہو. موسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جو دیکھ کے دیکھتا رہ جائے. موسیٰ کا چہرہ اتنا حسین ہے, ذرا دیکھیں آپ. ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے چہرے کا کوئی جواب نہیں, نہ ان کی ناک کا جواب, نہ ان کے ہونٹوں کا جواب, نہ ان کی آنکھوں کا جواب, نہ ان کی پیشانی کا جواب. نہ الیاس کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ داؤد کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ ان کے چہرے کا کوئی جواب, نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا کوئی جواب, نہ ان کی آواز کا کوئی جواب, نہ ان کی خوبصورتی کا کوئی جواب. یوسف علیہ السلام کے چہرے کے مقابلے کا چہرے کا حال یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھے دیکھتا رہ جائے اور عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں. یہ حسن یوسف ہے. مگر آئیے اب معراج کی شب چلتے ہیں, سارے نبی جمع ہیں. کہاں پر جمع ہیں؟ سارے نبی جمع ہیں, اور وہ سارے نبی جمع ہیں بیت المقدس میں. اب نبیوں کا امام گیا ہے, حالانکہ حضرت یوسف کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں, مگر بریلی کا امام پکار اٹھا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھ. چہرہ مصطفیٰ کا کوئی جواب. حضور فرماتے ہیں یوسف کا حسن ملی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے بولو. یوسف کے حسن میں حسن صباحت ہے, اور میرے حسن میں حسن ملاحت ہے. حسن صباحت وہ ہے خوبصورت تو ہو مگر نظر نہ ٹھہرے. یہ یوسف کا حسن ہے کہ جس پہ نظر جائے تو نظر ٹھہرے نا, اور وہ حضور کا حسن ہے ایک بار دیکھ لے تو نظر ہٹے نا. زور سے بولو. حضرت علی کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ہمیں قندیل کی ضرورت نہیں تھی. حضور جاتے تھے تو راستے میں نظر آ جاتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, پو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. زور سے بولو جلدی, کیا خبر کتنے تارے
کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، یہی پھول فخار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ جدھر سے گزرے، وہ جدھر دیکھیں، امنہ کے لال کا کوئی جواب نہیں۔ میری ماں عائشہ کہتی ہیں جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اگر وہ مصطفیٰ کو دیکھتی تو انگلیاں نہ کاٹتی، سر کاٹ دیتی، مگر میرا امام آتا ہے۔ اور جب میدان میں آیا میرا امام اور کہا اردو میں ایک شعر، تو میں کہتا ہوں کہ صنعت تضاد میں کوئی ایسا شعر اردو میں کہہ کے دکھائے، میں اس کے بچوں کا غلام ہو جاؤں۔ یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں دعوے کے ساتھ، میرا امام کہتا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف یوسف ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے، ایک طرف مدینہ ہے، ایک طرف مصر ہے، ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف مرد ہے، ایک طرف عورتوں کی انگلیاں ہیں، ایک طرف سر ہے، ایک طرف انگلیاں کٹ گئی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ایک طرف ایمان پہلے لا رہے ہیں، سر بعد میں کٹا رہے ہیں، اور ایک طرف کا حال یہ ہے کہ 50-25 انگلیاں کٹ کے ختم، مگر ایک طرف تسلسل برقرار ہے۔ امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ نعرہ تکبیر، کٹاتے ہیں، یہاں پر سنیے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ توجہ کرو، مجھے قسم ہے مدینے کی گلی گلی کی جو بات اب بیان کرنے جا رہا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اور میں حضور کے روزے سے باہر نکل رہا ہوں، یہ دماغ میں میرے بات آئی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو بات بیان کر رہا ہوں سنو، مجھے مدینے کی گلیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ یمن کا ایک وفد آیا اور یمن کے کچھ لوگ ایمان لائے، حضور کا وصال ہو چکا تھا، سرکار پردہ کر چکے تھے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں کہتے تھے ہمیں یہ تو بتاؤ حضور کیسے تھے، ان کی ناک کیسی تھی، ان کے ہونٹ کیسے تھے، ان کی مسکراہٹ کیسی تھی، کوئی تو بتاؤ۔ صحابہ کہتے تھے، روتے تھے ان کی باتیں سن کے، ہمارا دل غمگین ہے۔ حضور کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے بتاؤ نبی کیسے ہیں۔ کسی صحابی نے، سب نے کہا جاؤ علی کے گھر چلے جاؤ۔ جب مولا علی کے گھر گئے اور انہوں نے پوچھا بتاؤ نبی کیسے تھے، علی نے فرمایا حسن باہر آؤ، حسین باہر آؤ، دونوں بچے باہر آئے، فرمایا دیکھ لو ایسے تھے جیسے میرے بچے ہیں، ایسے تھے۔ میرا امام بریلی سے بولا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ واہ واہ، زور سے تو بولو، سبحان اللہ، سبحان آدھے سے بنے حسن آدھے سے۔ جب حسین کربلا میں ہے، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ دین نگر پور میں نہیں، کربلا میں، تصور میں۔ کربلا بنانی ہے تصور میں بناؤ۔ کربلا کو دیکھو، کربلا کیا ہے؟ آخری بات، میری بات ختم۔ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، 22,000 کا لشکر ہے، وہ بھی یزید نے آرمی بھیجی، آرمی 72 لوگوں کے خلاف۔ کتنے لوگوں کے خلاف بولو؟ کسی نے کہا اے موہن داس کرم چند گاندھی سابرمتی والو، کیوں جا رہے ہو ان کے خلاف انگریزوں کے؟ یہ ڈنڈا لے کے جا رہے ہو، یہ چرخا لے کے جا رہے ہو، یہ کپڑے لے کے جا رہے ہو، کچھ ہے تمہارے پاس؟ برٹش امپائر سے ٹکراؤ گے، کیسے ٹکراؤ گے؟ تو گاندھی نے کہا میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، کہا پھر، کہ جب سے میں نے کربلا کو پڑھا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنہوں نے 22,000 کا لشکر جمع کیا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور 72 کے قبضے اب بھی کربلا کے اندر موجود ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان اگر زبردست ہو تو اہل بیت کے ذکر میں مزہ بہت آتا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، ایمان میں اگر کسی نے نقب لگا دیا ہو تو وہ بات الگ ہے۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ حسین کربلا میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بولو؟ کربلا میں جا رہے ہیں حسین، کربلا میں چلے گئے، کربلا میں جنگیں ہوئی، ساری جنگیں بیان کروں گا وقت ہو جائے گا، ایک امام کی شہادت بیان کرتا ہوں۔ حسین امام علی مقام کی شہادت اور اس کا مقصد بھی تو تھا نا کوئی۔ آپ یزید سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ وہ حسین کا، امام حسین کا قاتل ہے، اور حسین اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ شریعت کا قاتل تھا، ٹھیک؟
اس نے شریعت کو بدلا تھا، بدتمیز تھا، بدترین تھا، سب جانتے ہیں. حالانکہ یزید کی بھی کچھ حامی پیدا ہو گئے ہیں، تو چھپ کے کرتے، کھل کے نہیں ہے. آج تک کسی یزید کے ماننے والے نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا. یہ تو قحط کا عالم ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، چھاپ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کہہ دو نا آپ کے ہیں یزید. مگر ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. زور سے بولو. اب ذرا آگے آئیے. ہم اہل بیت کے غلام امام حسین کربلا کے میدان میں جا گئے ہیں، جا کے فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میں حسین ہوں. حسین نے یہ کھڑے ہو کے اس وجہ سے کہا کہ تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکے آپ نے خط دکھائے، یہ خط تم لوگوں نے لکھے تھے، میں آیا. اگر امام علی مقام نے ان سے کہا مجھے یزید سے میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، مگر انہوں نے کہا نہیں، یا تو بیعت کرو یا پھر جنگ لڑو. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا جب جنگ شروع ہوئی، ادھر سے ایک عورت اپنے بچے کی خریداری شادی کی کر کے جا رہی، جوان بچہ ساتھ میں تھا. بیٹے نے سنا آوازیں آ رہی ہیں، ماں نے کہا دیکھ کے آؤ بیٹے کیسا شور ہے. بیٹا آ کے رونے لگا، کہا میں نے دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے میدان کربلا میں، ان کی زلفیں اتنی خوبصورت، ان کا چہرہ میں نے اتنا حسین انسان نہیں دیکھا، سورج سے زیادہ ان کا چہرہ چمکتا تھا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی ہے. اچھا. کہا پھر؟ کہا ان پر بڑا آزمائش ہے اماں، بڑا ان پر امتحان کا وقت ہے. اماں نے کہا بیٹے چل یہ شادی وادی کی تیاری تو چھوڑ، میں تجھ سے ایک بات پوچھوں، میں نے آج تک تجھ سے اپنے دودھ کا قرض نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں. کہا بول بیٹے. بولو میری ماں. کہا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ تو ایسا کر کے آج حسین کے اوپر قربان ہو جا. میں کیسے شادی رچاؤں جبکہ فاطمہ کے گھر کو لوٹا جا رہا ہے، میں کیسے شادی رچاؤں؟ جب اس عورت نے یہ کہا بیٹا بولا اگر تو ماں نہیں کہتی میں پھر بھی یہی کرتا جو تو کہہ رہی ہے. بیٹا گیا امام سے کہنے لگی ماں میرے بیٹے کو قبول فرما لے. امام نے فرمایا کہ تیرا یہ بڑھاپے کا سہارا ہے. کہنے لگی مجھے بڑھاپے کا سہارا نہیں، آخرت کا سہارا چاہیے، آخرت کا. میرے بیٹے کو حضور قبول فرمائے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا وعدہ کریں آپ کہ جب آپ اس پر کرم کریں گے تو اس کی ماں کو یاد رکھیں گے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب وہ بچہ گیا، وہ جب جنگ لڑ رہا تھا ماں ایسے کر کے اپنی جھولی پھیلا کے کہتی تھی اے میرے مالک میرے بچے پر فضل فرما دے، اس کی شہادت قبول کر لے. جب ماں نے دعا مانگی گردن کٹی، آ کر کے اس کی دعا ماں کی دعا کے دوران گردن کٹ کے جھولی میں گری. ماں نے بال پکڑے بچے کے اور گھما کے سر پھینکا یزیدیوں کی طرف اور کہا یہ لو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی کیا مقابلہ کرے گا حسین کے غلاموں کا؟ اچھا امام گئے ہیں اپنے خیمے میں، سب شہید ہو گئے، آخری اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائے قاسم کو، تو ان کو اٹھا کے لائے تو ٹکڑے اپنے گٹھری میں باندھ کے لائے. اپنے بھائی اپنے بیٹے کو لینے گئے تو حضرت علی اکبر آنکھوں میں آنسو تھے. ابا. کہا بیٹے میرے روتے کیوں؟ شہید روتے نہیں شہادت کے وقت؟ کہا ابا میں اکیلا رہ جاؤں گا، بھائی آپ اکیلے رہ جائیں گے، بھائی بیمار ہیں. امام نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ اللہ ہے، پریشان نہ ہو. امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے. یہ کہنا کتنا آسان ہے. جس نے جوان لاش اٹھائی اس سے پوچھو وہ کندھے کبھی اٹھتے نہیں جس کندھوں پہ بوجھ رکھ جائے جوان بیٹے کا. مگر جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا. مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین. کہ تو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. امام آئے، آ کے جب پٹکا باندھا اور جب امامہ باندھا تلوار ہاتھ میں لی، جب تلوار ہاتھ میں لی ہے تو ادھر سے پیچھے سے ایک جوان بیٹے نے کاندھا کا ابا مجھے جانے دیں. امام نے فرمایا میرے زین العابدین نہ، تو میری امانتوں کا امین ہے، میں ساری اپنی وراثت تجھ کو دیتا ہوں، تجھ سے میری نسل چلے گی. اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیمار تھے امام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے. یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر ہو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں حضور کے دین سے اخلاص کرنا چاہیے، مخلص بن جائیں ہم لوگ حضور کے لیے. آپ ذرا غور کریں، امام میرا جا رہا ہے، اپنی بہن سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیویوں سے کہہ رہا ہے رونا مت، بیٹی سے 15 سال کی بیٹی بھی ہے اور 6-7 سال کی سکینہ بھی ہے، کہتے رونا نہیں،
امام جا رہے ہیں. سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے امام نے جب کربلا کی طرف کو چلے تو ادھر رسی کی بانگیں پکڑی ہیں. کس نے؟ امام کے گھوڑے کی بانگیں پکڑی ہیں, رسی پکڑی ہے سکینہ نے. امام پھر بھی چلے اور گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو سمجھایا. چلے گئے میدان میں, مگر ایک تیر آ کے لگا. پہلا تیر ہے یہ, کیونکہ تلوار کا مقابلہ کوئی نہ کر پایا. تلوار حیدر کرار کی ہاتھ میں تھی. تیر دور سے مارا بزدل نے, تیر امام کے لگا سینے میں. امام واپس گئے. کیا اپنے کہاں خیمے میں. کہا زینب کیا روئی تھی؟ بہن زینب سے کہا ہاں روئی تھی. کہا میں رخصت ہوا تو نہیں روئی. اب وہ ٹھیک ہے, مگر میرے آپ بھائی ہو, ساتھ میں ہم مدینے میں پلے, ابا کی گود میں, مگر اب جب آپ کے تیر لگائے تو میرے بھائی, میں بہن ہوں. آخر آواز نکل گئی, حسین تیرا نام لب پہ آ گیا. فرمایا میری زینب جب مورخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں بلکہ زینب بنت علی کی بھی تاریخ لکھے گا. مورخ لکھے گا کہ ایک بہن ایسی تھی جس نے اپنے بچے قربان کر دیے. ایک ایسی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا. ایک ایسی بہن تھی جو کربلا سے اس کی نسل کو بچا کے مدینے تک لے کے گئی. میری بہن نہیں, مگر میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں. آج شادیوں میں بے پردہ اپنی بیویوں کو لے جانے والوں, مزاروں پہ بے پردہ عورتوں کو گھمانے والوں, کیا محبت ہے اللہ والوں سے تمہیں؟ کیا کوئی محبت بھی نہیں؟ کیا محبت ہے یہ؟ اپنی بہن بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہ رکھنے والوں, سنو, میرے امام نے کہا میری زینب میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں. اور نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. ابھی تو صرف میرے تیر لگائے, میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے. میری بہن تجھ کو رونا نہیں, چیخنا نہیں, چلانا نہیں, میری بہن بالکل نہیں. امام چلے گئے امام تو کیا کہہ کے گئے, کاش کہ میں اپنی شادی جب کروں, ہمارے یہاں تو ایک دوپٹے کی بڑی سی ایک لمبی سی ایک دوپٹہ ہو ایک بیگ میں, اور جو عورت بغیر دوپٹے کے آ رہی ہو اس کو میں دوپٹہ پیش کر دوں شادی کے دن. وہ پوچھے کیوں؟ کہ تو میری بہن ہے, میری بہن تیرے سر ننگا اچھا نہیں لگتا. یہ کاش یہ مزاج بنا کے یہاں سے جائے. امام کربلا میں گئے, اور جب امام گئے تو اب 10,000 لوگ یا 9,000 10,000 8,000 لوگ ایک انسان کے تیر ماریں گے, ایک آدمی کے تیر ماریں گے. کہاں لگے گی؟ ایک تیر امام کے سینے میں لگا. سینے میں تیر لگا تو اس کو نکال رہے تھے امام, کہ پھر دوسرا تیر ماتھے میں لگا. ماتھے سے نکالتے تھے, ماتھے کے اندر داخل ہو گیا, نکالتے تھے تیر تو نکالتے پھر امام جو ہے نا اتنے تیر لگے کہ نیزے تیر جسم پہ بے شمار جو ہے نا وہ زخم ہے. امام زمین پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں, اور جب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے امام تو لب ہلنے لگے. جس نے اپنے بچے کی لاش اٹھائی ہے, جس نے اپنے بھائیوں کی 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, جس نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی گڑے میں حلقوم میں تیر چھتا ہوا دیکھا ہے, وہ حسین گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے تو لب ہل رہے ہیں. تاریخ نے پوچھا کس کا نام لیتے تھے, کس کا نام لے رہے تھے؟ کیا اپنی بہن زینب کا نہیں؟ کیا اپنی بی بی شہربانو کا نہیں؟ کیا اپنی بیٹی سکینہ کا نہیں؟ کس کو یاد کرتے تھے؟ کیا اپنی امی فاطمہ کو نہیں؟ کیا اپنے بابا علی کو کا نہیں؟ گھوڑے سے گرتے تھے تو کس کو یاد کر رہے تھے؟ کس کو یاد کرتے تھے؟ آخر کس کی یاد تھی؟ تو کسی کی, نہ ماں کی, نہ بہن کی, نہ بھائی کی, نہ رشتہ دار کی. امام جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے میرے حسین کے جسم لہو لہال تھا. امام جب اوپر سے نیچے کو گرے تو آپ کہتے تھے یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے, یا اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے. یعنی میرے جیسے کمین کے لیے دعا کرتا تھا میرا امام. دعا کرو کہ ہم بھی اس امام کی دعا میں کور ہو جائے. میرا امام نیچے گرتے گرتے کہتا تھا اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے, اے اللہ میرے نانا کی. زمین پر پھر تشریف لے کر کے گئے. جب لے کے گئے تو سر سجدے میں, نماز پڑھ چکے تھے, سجدہ شکر کر رہے ہیں, نماز پڑھ چکے تھے, سجدہ شکر, اوپر سجدہ کیا, اوپر سے اس نے خنجر رکھ دیا, خنجر اوپر چل رہا ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی سجدہ کرنے والا دیکھا آپ نے کہ اوپر سے خنجر چل رہا اور نیچے سے زبان کری اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, تو نے حسین کو کی قربانی کو قبول کیا, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. ایسا سجدہ کون کر سکتا ہے؟ کہ ایسا سجدہ آج تمہاری مسجدیں خالی ہیں, تم مسجدوں میں نہیں جا رہے ہو. امام کی گردن کو اوپر سے کاٹنے والا کاٹ رہا ہے, نیچے
پیچھے سے میرا امام کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے. سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے. حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام سجدہ کر کے گردن کاٹ دی جاتی ہے. کون سی گردن کٹی ہے جسے میرے نبی بار بار چومتے تھے؟ کون سی زبان پیاسی ہے جسے نبی کا لعاب دہن پینے کا شرف حاصل ہے؟ مگر جب پورے میدان کربلا میں جب لاشیں پڑی ہیں، علی کے پوتوں کی، علی کے بیٹوں کی جب لاشیں، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں. کوئی ظلم کی حد بھی ہوتی ہے یار. اوپر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ادھر اذان، ادھر جو ہے سورج ڈوب رہا ہے. میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے. امام کی بہن نے دیکھا، فرمایا نماز کی تیاری. عورتیں نماز کی تیاری کرتی ہیں. کسی کی ایک موت ہو جائے نماز پڑھتی ہو پھر بھی بھول جاتی ہے، مگر یہاں پر تو ساری لاشیں پڑی ہیں. امام کی بہن نے کہا تیاری نماز کی کرو. تیاری کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ پانی تو ہے نہیں. مگر پھر تیمم، گرم گرم ریت سے تیمم کر لیا. سجدے میں چلی گئی. بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ٹوٹتی تھی، چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آتی تھی. مگر زینب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. جس بی بی کے شوہر کا سر نیزے پر چڑھا تھا وہ شکر ادا کرتی تھی. کہاں گئی اس قوم سے نمازیں؟ کہاں گئی وہ عادتیں؟ برباد ہوتی چلی جا رہی. حسین نے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دی. مگر آج گھر گھر میں سنیما ہے، آج ہر ہاتھ میں سنیما ہے. ہر نوجوان لڑکا رات کے وقت میں گندی تصویریں دیکھ کے سمجھتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مگر تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا. تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا. میرے آقا کریم گزر کے جا رہے ہیں، ایک پتھر کے قریب بہت پانی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کریم نے اس پتھر کو دیکھا، حیرت کی. ایک دم میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، میرے محبوب اس پتھر سے پوچھو کہ اس کا پانی اس کے اندر سے اتنا کیوں نکل رہا ہے. حضور نے پوچھا تو اس پتھر نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے، میں اتنا رویا ہوں حضور کہ میرا یہ پانی میری آنکھوں کے آنسو ہیں. پتھر رونے لگے مگر انسان کے سینے بالکل بیکار ہو گئے. یار میں نے اپنی آنکھوں سے پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو ویڈیو دیکھ لیجئے گا پوسٹ مارٹم کی، ذرا غور کر لیجئے گا کیسے ہوتا ہے پوسٹ مارٹم. ذرا دیکھنا لاشیں مراد آباد کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جا کے دیکھو، پڑے ہیں جوان نوجوان. اپنے گھر سے موٹر سائیکل کے نکلا تھا، اس کو خبر نہیں تھی موت آ جائے گی. گانے کانوں میں لیڈ لگا کے سنتے جاتا تھا، اس کو خبر نہیں تھی موت، مگر موت نے آ لیا. ہم کہتے تھے توبہ کر لوں گا میاں، کر لوں گا، ابھی وقت پڑی ہے، وقت پڑا ہے، اب کب کرے گا وہ اپنے رب کو ملا لے. مگر نہیں، آج جب لاش گئی ہے وہ کہہ رہا ہے چیرنے والا ہمارے پاس وقت نہیں، کل آنا. کل اب پوری رات اسی لاش کے درمیان پڑے ہیں، اس کے سر پہ ٹرک چلا تھا، پوری رات وہیں پہ کھڑے ہیں. اب صبح کو اس نے چیرنا شروع کیا ہے. تو پہلے تو وہ چیرتے تھے ہتھوڑی سے، کلہاڑی سے چیرتے تھے. اب ان کے پاس گلینڈر ہے، اوپر سے ڈالتے ہیں نیچے تک ایسے چیرتے چلے جاتے ہیں اور جسم کو پورا کھول دیتے ہیں، اندر سے اچھے حصے نکالتے ہیں. پھر موٹی سوئی سے پھر اس پہ اسٹک لگاتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بند کر کے پھر کالی پنی میں کر کے بھیج دیتے ہیں. حضور فرماتے جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال، مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب وہ چیرتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ہمارے یہاں سنبل کا جو بیجوئی کے پاس ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس، جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو میں اپنی گاڑی اٹھا کے اس پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاتا ہوں بغیر کسی کو بتائے ہوئے. تھوڑی دیر منہ اپنا چھپائے ہوئے کھڑا رہتا ہوں اور میں وہاں پہ ڈیڈ باڈی کو آتے دیکھتے سوچتا ہوں یا اللہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے رب. وہ پوسٹ مارٹم والی موت کتنی سخت موت ہے. اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں آؤ توبہ کر لو. تم نے اپنے گھر سے جاتے ہوئے بزرگ نہیں دیکھے؟ تم نے اٹھتے ہوئے ہنگامہ کب توبہ کرو گے؟ بولو جب آسمان پھٹے گا تب توبہ کرو گے. بولو کب توبہ کرو گے؟ بولو. تم نے بادشاہوں کو مرتے نہیں دیکھا کیا؟ تم نے اپنے محلوں سے اٹھتے ہوئے لاشیں، جوان اور بوڑھے اور عورتوں کی لاشیں. میری بہنوں تم نے عورتوں کو کب توبہ کرو گے؟ کیا تم دنیا میں آئے تھے اس وجہ سے جو کرو؟ نہیں، تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا. مگر تم کیسے بن گئے؟ او دوستو، راتوں کے وقت میں موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھنے سے کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تم سے غافل ہے؟ نہیں، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. میں جتنے دل سے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ جتنے دل سے سن رہے ہو آپ بھی. قیامت کے دن میں مجھ سے حساب سنانے کا ہوگا تو آپ سے سننے کا بھی حساب ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا میرا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ بتاؤ ذرا غور کرو. آخری بات بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات میری یہ ہے
ایک کفل نام کا لڑکا تھا, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا. اتنا مالدار تھا, اتنی دولت تھی اس کے پاس, ہر رات نئی لڑکی, بالکل نئی لڑکی جسے کسی نے نہ چھو, اتنے پیسے تھے اس کے پاس, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا. کفل نام تھا. حضور فرماتے ایک دن ایک لڑکی آئی تو وہ رونے لگی. اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ پیسے دیے میں نے تجھے, میری رات خراب کر رہی ہے. اس نے کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. کہا پھر رو کس وجہ سے رہی ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ میرا باپ مر گیا, میری ماں نہیں ہے, بہن بھائی بھوکے ہیں. کہا رو کیوں رہی ہے؟ کہا بس ان کی بھوک کی وجہ سے جسم بیچنے آئی. کہا پھر ڈرتی کس سے؟ کہا بس اسی رب سے کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, میں تیرے یہاں اپنی عزت کا سودا کرنے آئی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھتا ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا حضور میں نے فلاں گناہ کیا, اللہ معاف کر دے. حضور نے فرمایا بالکل کر دے. تو اس نے ایک سوال اور کیا, حضور جب میں گناہ کر رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں. وہ پیچھے کو گرا, انتقال کر گیا. جب اللہ دیکھ رہا تھا تو میں نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا؟ کیا تم رب کے بندے نہیں ہو؟ یہ تو جن کے لیے تم زندگی جی رہے ہو یہ تو تمہاری قبروں پہ ہاتھ جھاڑ کے آئیں گے. جن کے لیے جی رہے ہو. وہ رو کے بولی میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں, اگر میرا باپ نہ مرا ہوتا, میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے, ایسا نہ کرتی. یہ کہہ کے وہ بلک بلک کے روئی. کہ تجھے کیا پتا, تو تو بہت بدترین ہے, تجھ کو کیا پتا کہ عزت کیا ہوتی ہے. وہ جب روئی نا اسی وقت اس کے رونے سے حضور فرماتے اس کا کفل کا دل دھل گیا. آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں, نکلتے کسی کے ہیں, دل کسی کا دھل جاتا ہے. دل دھلا اس کا کفل کا. بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, جا چلی جا. اس کو سارے پیسے دے دیے. سجدے میں جا کے بولا مالک ہاتھ تک نہیں لگایا تو تجھ سے کانپ رہی تھی, مگر میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی, کتنے میں نے چھپ چھپ کے گناہ کیے, کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے. کیا میں معاف ہو جاؤں گا؟ حالانکہ میرے جیسا گنہگار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. مالک مجھے معاف کر دے. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے, میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. وہ ایسا رویا کہ اس جوان کے دل کا دورہ پڑ گیا. حضور فرماتے مر گیا. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا. جب کوئی نہیں آیا اللہ نے دوپہر کے وقت نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کی دیوار پہ بڑے بڑے الفاظ کے لفظوں کے ساتھ یہ اللہ نے لکھوایا ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے, اس کی مغفرت کر دی ہے. اور کیوں کر دی؟ اللہ کی رحمت کی آواز آئی, اس وجہ سے اس نے چپ کے آنسو بہائے تھے. اس نے مجھے منا لیا تھا. وہ کہتا ہے اے میرے بندے بس تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج آؤ, ابھی آؤ, دو آنسو بہا لیں. بہت روئے کاروبار کے غم میں, بہت روئے اپنی دنیا کے غم میں, ایک بار اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے آنسو بہا لیں. آؤ رو لیں, اس سے کہیں مالک معاف کر دے, زمانے گزر رہے ہیں, موتیں قریب آ رہی ہیں, کب توبہ کرو گے؟ آج اس کی کل اس کی. کوئی کسی کو نہیں چھوڑا, نہ کسرا کو چھوڑا, نہ دارا کو چھوڑا, نہ سکندر کو چھوڑا, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے, نہ حافظ کو چھوڑے, نہ قاری کو چھوڑے, نہ پیر کو چھوڑے, نہ مرید کو چھوڑے, نہ بزنس مین کو چھوڑے, نہ پھل والے کو چھوڑے, نہ سبزی والے کو چھوڑے. وہ کسی کو نہیں چھوڑتی. کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ, یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ. یاد رکھو اگر صبح ہوئی ہے تو شام بھی ہوگی. سورج لہو لہان سر شام دیکھ لے, اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے. آؤ اس محفل میں توبہ کریں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ امام حسین کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, بس سمجھداری سے سمجھنا. دین نگر کے لوگ ہیں, آپ نے الحمدللہ بہت فیض پایا ہے. ادھر صدر اللہ فاضل کا فیض ہے, ادھر جنیٹا شریف میں ہمارے بزرگوں کا فیض آپ نے پایا. آپ الحمدللہ رب العالمین حضور کے عاشق ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں نوجوان آج سے اس محفل میں وعدہ کریں میں گردن بھی کٹا سکتا ہوں اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں. اس محفل میں کھڑا ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں وہ لوگ.